अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जो जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है, मेरा तो उससे झगड़ा बनता ही नहीं है मेरे भाई। मेरे ख्याल शाह महमूद आपको उनके ताल्लुकात दूर करने चाहिए, इससे बेहतर नहीं है कि दूसरों पर इल्जाम लगाएं। मुझे टिकट इन हजरात ने देना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस दिन सियासत से खैर बात कह दूंगा। जो लोग इख्तलाफात को बाहर लेके आते हैं वो नून लीग के एजेंडे पे। लेकिन इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खुसा के फैसले की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल हैं फहद हुसैन साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब, आमिर इलियास राना साहब और साथ हासिल रहेगा फैसल हुसैन साहब का। आज फिर वही बात कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान लफ्ज़ी जंग का वक्ती सीज़ फायर तो हो गया। आज वज़ीर आज़म की सदारत होने वाले काबीना इजलास में 19 नुकाती एजेंडे पर गौर के साथ साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान जारी बाहमी चपकलिश और ग्रुप बंदी पर भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को मीडिया पर लाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इसे गैर मुनासिब करार देते हुए तमाम रहनुमाओं को इत्तेहाद का मुजाहरा करने की हिदायत की। इमरान खान ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान जारी तनाज़े के मुस्तकिल हल के बजाय काबीना अरकान को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोका और वाज़ेह किया कि ये वक्त आपस में इख्तलाफ का नहीं बल्कि मुल्की चैलेंजेस के मुकाबले करने के लिए यकजहती पैदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने शाह महमूद कुरैशी के बयान के बरक्स जहांगीर तरीन के मौक़िफ़ की हिमायत की और साफ साफ अल्फाज में वाज़ेह किया कि सरकारी इजलासों में कौन शिरकत करेगा और किसे बुलाना है, ये फैसला बतौर वज़ीर आज़म मेरी सवाबदीद है। एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला सवाल कि क्या वज़ीर आज़म की मुदाखलत के बाद तहरीक इंसाफ में इत्तेहाद का मसला हल हो गया? आमिर साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म की मुदाखलत के बाद आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ में इत्तेहाद का मसला हल हो गया? फाज़ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर पहले चाहेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है ये कहना कि वज़ीर आज़म साहब ने एक बार काबीना में ये कह दिया कि पब्लिकली आप जाके एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करें, इससे वो मसला हल हो जाएगा जो सालों से चल रहा है, तो शायद ये किसी की सोच तो हो सकती है या किसी की तमन्ना तो हो सकती है, लेकिन हकीकत से ये बात बहुत दूर है। ये जिस तरीके से अभी आपने शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब के जो मुख्तलिफ औकात पे बयानात हैं भी सुनवाए, इससे बिल्कुल बात जाहिर हो गई है कि ये जो इनकी आपस में जो चपकलिश है या जो इख्तलाफ राय है ये बड़ी पुरानी है और ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी नज़रियात पे नहीं है, बल्कि इसके पीछे सियासी मफादात जो हैं, सियासी असर व रसूख है वो मौजूद है। अब इस वक्त कल पब्लिकली शाह महमूद कुरैशी साहब का आकर ये बात करना, मामला वहाँ से गड़बड़ हुई है। देखिए, इसके पीछे अगर आपको खान साहब को अगर इस मामले को ख़त्म करना है तो उन्हें इसकी तह तक जाना होगा, इसकी बिल्कुल बुनियादों तक जाना होगा। सिर्फ कह कर बात ख़त्म नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब का इस वक्त जबकि वो वज़ीर ख़ारजा हैं, जबकि मुल्क को दरपेश इतने अहम मसाइल हैं, ऐसे वक्त पे गवर्नर हाउस में बैठकर गवर्नर पंजाब के साथ जहांगीर तरीन साहब के ऊपर ये बात करना, ये कोई मामूली बात नहीं है और न ही ये कोई ऐसी बात है जो यकदम उनकी ज़बान फिसल गई और ये जो कलमात थे निकल आए। ये बिल्कुल जाहिर था कि ये सोच समझ कर आए थे और उस सोच के तहत उन्होंने ये बात की। जहाँ तक ये मफादात जो इख्तलाफात हैं उनका ख़त्म होने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कल के कलमात के बाद जो उसका रद्द-ए-अमल आया, जिसमें मुख्तलिफ अहम अशख़ास ने जहांगीर तरीन साहब के हक में ट्वीट्स भी किए और बयानात भी दिए, उससे मेरा ख्याल है दरार जो है वो और ज़्यादा गहरी हो गई है। क्योंकि अब पब्लिकली लोगों ने पीटीआई में जो अहम लोग हैं, जो वज़रा हैं, जो मुशीर हैं, जो असर रसूल रखने वाले लोग हैं, उन्होंने पब्लिकली अपने आप को कमिट कर दिया है कि हम जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। तो मेरा ख्याल है मामलात आज के काबीना के बाद हल नहीं हुए, बल्कि दरारें जो हैं वो ज़्यादा गहरी हो गई। ठीक है लतीफ़ चौधरी साहब, सियासी मफादात हैं, सियासी चपकलिश है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इख्तियारात की भी जंग है जो कि अब नज़र ये आ रहा है कि पार्टी दो धड़ों में कहीं तकसीम ना हो जाए।
یہ تو خیر ابھی قبل از وقت ہے کہ پارٹی دو دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ جب تک عمران خان قیادت کے اوپر موجود ہیں، تو کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کم از کم اتنا تو انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نام دوسرا نام عمران خان ہی ہے، تو وہ اکیلے کوئی اس طرح وہ نہیں کر سکتے. لیکن جو جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے درمیان جو ایک محاذ رائی ہے، اس کا ایک سیاسی چودراہٹ کا ہی ایک چلی آ رہی ہے دونوں کے درمیان. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لاسٹ کیا ملتان میں جنرل الیکشن کے دوران، تو اس وقت بھی یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ جو متبادل جو ان کے مقابلے میں امیدوار تھا اس کو جہانگیر ترین کی اور ان کے گروپ کی وہاں پہ حمایت حاصل ہے. ساؤتھ پنجاب کی جو ایک پالیٹکس کا جو ایک معاملات ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب سندھ تک ان کا ایک سیاسی اثر و رسوخ ہے، یہ تو سب لوگوں کو اس کا علم ہے، اور عمران خان کو بھی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو خود اس چیز کا بڑا احساس ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید سینٹرل پنجاب کے اندر بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں جو عمران خان کی سیاست سے وہ خوش نہیں ہیں، یا ان کو جو ان کا ڈیو شیئر جس کا وہ توقع کر رہے تھے ان کو وہ نہیں ملا. تو یہ ایک دباؤ بڑھانے کا بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے. ان کی ایک ریزنٹمنٹ آئی بذریعہ شاہ محمود قریشی کے. تو اگر گو جو ہمیں بظاہر نام نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ٹویٹس کیے، کیونکہ وہ سارے کے سارے جن لوگوں نے یہ ٹویٹس کیے وہ ویسے بھی سوشل میڈیا کے ماسٹر ہیں، جن میں شاہ اپنے فیصل وارڈا صاحب ہو گئے اور فواد چودھری صاحب ہو گئے، اور یہ جو ایک پورا ایک گروپ ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی بیان بازی میں بھی یہ آگے آگے رہتا ہے اور ان کا ایک تعلق ہے. لیکن جو اسمبلیوں کے اندر کچھ خاموش لوگ ہیں وہ آپ اس چیز کو اتنا ایزی نہ لیں، اور اتنا ایزی بھی ہے بھی نہیں شاہ محمود قریشی صاحب. تو عمران خان نے یہ وقتی طور پہ یہ معاملات کو کیا ہے، لیکن یہ آگے جا کے مزید گہرے ہوتے جائیں گے جو آگے جائے گا مسئلہ. ٹھیک ہے فیصل صاحب، وقتی طور پر یہ معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اس طرح کی بیان بازی، اس طرح کا لڑائی جھگڑا اور یہ سب صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہے. کیا اب یہ ختم ہو جائے گی بیان بازی نہ کرنے کا جو ہدایت کر دی گئی ہے عمران خان کی جانب سے؟ دیکھیں اپنا نبیلہ، یہ کابینہ کے اراکین میں ایک دوسرے کے خلاف کدورت، بغض اور حسد اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ یہ عمران خان کے ایک بیان سے تو کم جو ہے ختم نہیں ہو سکتا. بالکل یہ فاض صاحب نے بالکل یہ صحیح بات کہی ہے. دیکھیں یہ ایک انا کی جنگ ہے، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جنگ ہے، یہ ایک دوسرے کو نیچا گرا کر ہی جو ہے وہ ختم ہوگی. لیکن سب سے اس وقت ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اس وقت جو عوام ہے، جو اس وقت ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں عوام جو ہیں وہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی دلدل میں پھنس رہے ہیں. لیکن حکمران جماعت کا اور حکومت کی جو صف اول ہے اس کی آپ پرائرٹی دیکھیں، اس کی ترجیح دیکھیں. اس کی ترجیح کیا ہے؟ اس کی ترجیح میں عوام کے مسائل شامل نہیں ہیں. اس کی ترجیح میں جو اس وقت ایون کہ آپ عوام کے مسائل تو چھوڑیں، جو تحریک انصاف کی جو ساکھ جو ہے وہ جو یہ 7 مہینے 8 مہینے میں تباہ برباد ہو گئی، ان کی ترجیحات میں تحریک انصاف کی ساکھ بھی شامل نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس سے حکومت کا جو مائنڈ سیٹ ہے، حکومت کے جو اہم ترین جو پلرز ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ جو ہے تشزمام ہو گیا ہے کہ وہ یہ آخر جو مسائل ہیں اس کی بنیادی اسباب کیا ہیں کہ حکومت کی ترجیحات جو الیکشن سے پہلے بتائی گئی تھیں اور جو لوگوں کو سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ الیکشن ہوتی ہی جو ہے 100 دن میں ایسا ہو جائے گا، 24 گھنٹے میں پتہ نہیں اربوں ڈالر آ جائیں گے اور 72 گھنٹے میں یہ ہو جائے گا. تو جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے وہ ان انا کی جنگوں کی لگتا ہے کہ وہ بھینٹ چڑھ گئے ہیں. لیکن ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں. کل جو ہے بڑا ایک اہم انکشاف ہوا کہ ابھی لوگ یہ پریشان تھے کہ نواز شریف عمران خان جو ہے ان کو کٹے کا، بکرے کا، مرغی کا جو ہے مشورہ کون دیتا ہے، یہ سوچ ان کو کون ڈیولپ کرتا ہے. تو کل یہ بہرحال یہ چیز سامنے آ گئی کہ وہ جو جہانگیر ترین ہے ان کو زراعت کے ایکسپرٹ کے طور پہ جو بلایا جاتا تھا. تو یہ کٹے، بکرے اور مرغی کی سوچ کے پیچھے بھی جو وہ جہانگیر ترین کی سوچ ہے. یہ خود جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ مجھے تو ایکسپرٹ کے طور پہ جو بلایا جاتا تھا. تو جو ایک اہم بات اس کا عمران خان کا بہت زیادہ تمسخر بھی اڑایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی جو آدمی تھا وہ کل اس جنگ میں سامنے آ گیا. ٹھیک ہے عامر صاحب، جس طرح کے مشاورت سامنے آ رہی ہے اور جو معاہدے اور جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی طرح سے اگر یہ معاملات چلتے رہے تو یہ جو دراڑ ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ جو جنگ بندی ہے یہ ہو جائے گی؟ آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ کیا بیان بازی بند کر دی گئی ہے اور وہ ہو جائے گی. تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا پہلے بیان بازی عمران خان سے پوچھ کے ہو رہی تھی؟
اور یہ بیان بازی ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کی ہے، اور یہ دو ایک ہی خطے کے سپوت ہیں جنوبی پنجاب کے، جن کے درمیان میں جاری ہے، اور بات ساری وزارت اعلیٰ کی ہے جس پہ جہانگیر ترین شاہ محمود کو نہیں آنے دے رہے۔ شاہ محمود قریشی وزارت خارجہ میں بطور پرائم منسٹر ہی ایکٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے سارے سٹاف کو کہ یہ تمام اختیارات میرے ہی ہیں، جیسے انہوں نے سیکرٹری خارجہ کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی، حالانکہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے، کیبنٹ نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہے، اس سے ہٹ کے انہوں نے کہا میری وزیر اعظم سے مشاورت ہو گئی ہے، اور وہ بہت اچھے سفیر ہیں ہمارے جو ہائی کمشنر اس وقت انڈیا میں، پاکستان کے اچھے سفارتکار ہیں، لیکن یہاں سے تاثر بنا کہ وہ بہت اونچی ہوا میں ہیں۔ اب اس ہوا کے اندر سے پھونک کس نے نکالی؟ وہ جہانگیر ترین تھے کہ کس طریقے سے الیکشن کا کام ہوا، فارغ ہوا، سرور خان کے ساتھ وہ بیٹھ کے لاہور میں دوسری تیسری دفعہ یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جو باتیں سنائی ہیں وہ جہانگیر ترین بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ کہتے ہیں میں نے اس سے ٹکٹ نہیں لینا۔ تو فیصلہ تو کپتان نے کرنا تھا، اور کپتان نے جو آج بات کہی، جو کیبنٹ سے باہر بات آئی، جو سب ٹیلی ویژنز پہ چلی، کہ خیال کریں تو بیسیکلی تو سنب شاہ محمود قریشی کو کیا گیا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے، میں جس کو مرضی بلاؤں۔ تو یہ بات پرائم منسٹر کو بھی کیبنٹ سے زیادہ شاہ محمود کو اکیلے میں بلا کے کر دینی چاہیے تھی کہ بھئی لیڈر تو میں ہوں، تم تو نہیں ہو، تو میں نے بلایا تھا تو تمہیں اعتراض تھا تو مجھ سے کرتے، وہاں جا کے کیوں کرتے ہو؟ یہی وہ بنیاد ہے جو پی ٹی آئی کی جڑوں میں بیٹھ رہی ہے، اس کی بنیاد ہل رہی ہے کہ یہاں کوئی پالیسی میکنگ نہیں ہے، بس جو فیصلہ آ گیا ذہن میں، کہیں سے آ گیا، اس کو ایک دم اناؤنس کر دیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جیسے بی آئی ایس پی پہ ہم 2 دن سے بات بھی کر رہے تھے، اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، اور اب آج وہ باضابطہ طور پہ کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد کہہ دیا کہ جی اس کا نام نہیں بدلا جا رہا۔ پھر کیوں کہا وہاں جا کے پرائیویٹ محفل میں اپنے ہی اتحادیوں کے ساتھ کہ ہو گیا، وہ بھی نہیں آپ کر سکے، تو آپ کے وزیر بھی نہیں رکتے، کیونکہ وزیروں نے ایک لائن پوری ڈرا کر لی، ایک سیدھی سی بات کر دی۔ یہی اصل ایشو ہے کہ پاکستان کے جو عام آدمی کو ایشو ہے اس کو چھوڑ کے ساری کہانیاں ادھر اور ادھر چلاتے رہے، لیکن جواب نہ دیں آپ مہنگائی کا۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، اگر یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا جس طرح سے ہمارے ایکسپرٹس نے کہا کہ یہ دراڑ اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، تو کیا یہ پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائے گی؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے۔ ہم اگر ایک اوٹوکریسی میں ہوں یا ڈکٹیٹرشپ میں ہوں تو سارے جو منسٹر ہیں 30 35 40 وہ بالکل یونائٹڈ رہیں۔ جتنی یونائٹڈ کابینہ مشرف صاحب کے نیچے ہوئے گی 2002 سے لے کر 8 تک، آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں شاید اتنی یونائٹڈ کابینہ نہ ملے، یا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنے عروج پر تھے ان کی کابینہ میں بھی بڑی یونٹی ہوئے گی۔ تو ڈیموکریسی کے اندر اتنی یونٹی ایکسپیکٹ کرنا، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، سب کے اپنے خیالات ہوئیں گے، اپنی ان کی گروپنگ ہوئے گی، الائنسز ہوئیں گے، اور الائنسز شفٹ کریں گے، جس طرح آپ کی نیشنل پولیٹیکل اسکیل میں ہوتا ہے اسی طرح آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ کیوں ایکسپیکٹیشن ہے، یا ایون عمران خان کی کیوں ایکسپیکٹیشن ہو کہ وہ ایک بات کریں اور سارے منسٹر لائن میں لگ جائے؟ وہ منسٹر ہیں، وہ اپنا ذہن رکھتے ہیں، اپنی سوچ رکھتے ہیں۔ مطلب جو آپ کی ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں یہ بھی انتھنکیبل نہیں کہ یہ زیادہ اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ یا آٹوکریٹک سوچ رکھیں تو ان کے اپنے جو الائز ہیں وہ ان کو ڈی سیٹ کر دیں۔ مطلب مارگریٹ تھیچر تیسری دفعہ برطانیہ میں الیکشن جیتی، لینڈ سلائڈ وکٹری 1987 میں، اور 11 سال انہوں نے پرائم منسٹرشپ کی، اور وہ عمران خان سے کہیں بڑی اپنی ہسٹری میں اپنے ملک میں لیڈر تھیں، لیکن 1990 میں ان کی اپنی پارٹی والے ان سے تنگ آ گئے، جو 3 دفعہ ان کی پارٹی کو سکسیس دکھا چکی تھی، اور ان کی اپنی پارٹی میں بغاوت ہوئی اور پارٹی نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا، ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب کل کو یہ یہاں ہو تو یہاں باتیں ہماری شروع ہو جاتی ہیں ہارس ٹریڈنگ کی یا تھرڈ امپائر کی۔ تو یہ چیزیں نا دیکھیں سارا پروسیس ہے، یہ اختلافات بھی ہونے چاہیے، یہ پارٹ آف ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ یونٹی اوور نائٹ نہ تو آ سکتی ہے اور نہ ہی آنی چاہیے، نہ ہی اتنی اچھی چیز ہے۔ یہ بات البتہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کو منع کر دیا ہے، اور ہمیں اب نظر آئے گا کہ یہ بیان بازیاں ٹی وی پر اور میڈیا پر نہ آ کر کریں، بند کمروں میں کر لے تو بہتر ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ایک پیج پر آ جائیں اور اتنے یونائٹڈ ہو جائیں کہ ان میں اور ڈرونز میں ہمیں فرق نہ پتہ چلے۔ بالکل، اگر پارٹی پالیسی اسی طرح مصلحت کے تحت ہی چلتی رہی تو معاملات اسی طرح سے سامنے بھی آئیں گے اور تنقید کا نشانہ بھی بنتے رہیں گے۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے اراکین الیکشن کمیشن کی تقرر میں اصل رکاوٹ کون ہے۔ ایکسپرٹس کی رائے جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔
इलेक्शन कमीशन के 2 नए अरकान की तकर्री का मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खतूत की नजर हो गया। शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मुशावरती खतूत पर अपोजिशन लीडर के एतराज़ात के बाद अरकान की तकर्री के लिए आज वज़ीर आज़म ने खुद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अदालती फैसलों के हवाले देते हुए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मेरी हिदायत पर खत लिखा जो तमाम आइनी तकाज़े पूरे करता है। इसके बावजूद अपोजिशन लीडर की जानिब से मुशावरत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वज़ीर आज़म ने खत के जरिए जोर दिया कि अरकान की तकर्री में मुशावरती अमल का हिस्सा बने और जवाब में तहरीरी तौर पर अरकान के नाम तजवीज़ करें। ताहम अदम ताउन की सूरत में कौम ये समझने में हक बजानिब होगी कि तकर्री के मामले में अपोजिशन लीडर रुकावट हैं। ज़राए के मुताबिक उधर अपोजिशन चैम्बर ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि खतूत से कोई पेशरफ्त नहीं होगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात से ही वो अमला आगे बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स के लिए सवाल के अरकान इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर में असल रुकावट कौन है? फैसल साहब, आपसे आगाज़। देखिए, ये जो इमरान खान ने ख़त लिखा है, ये ख़त का जो मतन है, ये बेहतर होता है कि जो ख़त की जो अखलाकियात होती है, जो ख़त के जो बुनियादी तकाज़े होते हैं, उनका अगर लिहाज और ख्याल रखा जाता तो ये इमरान खान जिस मनसब पे बैठे हैं उसके भी शायान निशां होता और जो हमारी माशरती इक़दार हैं उसके भी इन मुताबिक होता कि ख़त का आगाज़ अगर वो डियर शहबाज शरीफ करके कर देते तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, उन्होंने नीचे उनका नाम लिख दिया। ज़्यादा बेहतर होता कि उनके ऊपर ही वो डियर शहबाज शरीफ से ख़त शुरू करते। फिर ख़त में जो ख़त का जो मतन है उसमें वो जिस तरह उनको दावत दे रहे हैं मुशावरती अमल की, उस मुशावरती अमल की दावत के साथ जो है वो उसमें एक धमकी का अंसर भी उन्होंने जो है वो ऐड कर दिया है कि वो अगर आप नहीं आए तो कौम ये समझेगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कौम यूँ समझेगी कि वो डंडे के जोर के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ को जो है इस मुशावरती अमल में जो है वो शरीक करवाना चाहते हैं। तो ये अमल जो है वो इमरान खान के वकार के मुताबिक उनके शायान निशान नहीं है। वो खाली इमरान खान नहीं है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वो जिस आदमी को ख़त लिख रहे हैं वो खाली शहबाज शरीफ नहीं है, वो एक मुंतखब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। तो इनको अपने मनसब का भी ख्याल रखना चाहिए था और जो इनका मुखातिब था उसके भी मनसब का इनको जो है वो ख्याल रखना चाहिए था। अगर ये माशरती इक़दार के कायल नहीं है तो ठीक है, लेकिन जो अपना पेशा वराना तकाज़े हैं, जो अखलाकियात के तकाज़े हैं, उनको ज़रूर उसका इमरान खान को उसका ख्याल रखना चाहिए था। ठीक है फैसल साहब। बैरिस्टर साहब, अरकान इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर में असल रुकावट कौन है? अगर ये मामला मुशावरत से ही हल होना है तो फिर मुशावरत क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप आइन को देखें तो ये प्रोसेस शुरू तो प्राइम मिनिस्टर को ही करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने आगे फॉरवर्ड करना है टू द पार्लियामेंट्री कमेटी आफ्टर कंसल्टिंग विद द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जिम्मेदारी तो उन पर आयद है। अब उन्होंने अपेरेंटली ये प्रोसेस शुरू किया इन राइटिंग, एंड ये कोई बुरी बात नहीं कि उन्होंने इन राइटिंग किया, बगैर एक जजमेंट का भी गालिब उन्होंने हवाला दिया। सिंध हाई कोर्ट के फुल बेंच की जजमेंट है जो कहती है किस तरह के मामलों में बेहतर होता है कि इन राइटिंग हो ताकि ट्रांसपेरेंट भी हो और रिकॉर्ड भी हो। अब आगे लीडर ऑफ अपोजिशन का अगर मुतालबा आ रहा है कि नहीं जी मैं इन पर्सन कंसल्टेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मीनिंगफुल होनी चाहिए कंसल्टेशन, और डिस्कशन जो है वो तहरीरी तो मुश्किल ही हो सकती है। बड़ा लैग आ गया डिस्कशन 2-2 दिन के वक्फे में अगर आप जो लेटर्स के थ्रू करें। तो अगर तो कोई जायज़ वजह है उनकी रिक्वेस्ट करने की मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या जायज़ वजह है रिफ्यूज़ करने की। तो दोनों की जो है, अगर इफ दे बोथ प्लेइंग पॉलिटिक्स, मतलब अगर वो सिर्फ डिमांड कर रही हैं मीटिंग क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ करना है, और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ रिफ्यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ करने से वो लेजिटिमेसी दे देंगे उस लीडर ऑफ अपोजिशन को जिसको वो लेजिटिमेसी देना नहीं चाहते। ये उनकी ख्वाहिश हमें बार बार नज़र आ रही है, इवन आफ्टर अपॉइंटिंग हिम और लेटिंग हिम बिकम लीडर ऑफ अपोजिशन। नाउ द बॉटम लाइन इज ये वैसे सारा मीनिंगलेस है, बिकॉज आइन ये भी कहता है कि अगर ये मुशावरत के बाद भी अगर इत्तेफाक राय नहीं होती तो दोनों अपने 3-3 नाम भेज दें। असल फैसला तो पार्लिमानी कमेटी ने करना है, तो ये फास्ट ट्रैक कर उधर ही कर दें, वो 3 अपने भेज दें, ये 3 अपने भेज दें, और इस जो फार्स है इसको परपेचुएट ना करें। और ठीक है आमिर साहब, अगर ये सारी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान खान की ही बनती है तो फिर मुलाकात में रुकावट क्या है? क्यों नहीं मिल लेते? ये जो खत है ना, इसको कहेंगे ढाक के वही 3 पात। आप ये काम जो 2 महीने बाद कर रहे हैं आपको पहले दिन करना चाहिए था। आपने शाह महमूद से कहा, उन्होंने अपने एडिशनल सेक्रेटरी से खत लिखवा दिया, आपने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से खत लिखवा दिया, और आपको आना वहीं पड़ा। क्यों आना पड़ा? लोग कह रहे हैं कि फौजी अदालतें आपका मसला है,
نیشنل ایکشن پلان آپ کا مسئلہ ہے, آپ کو اپوزیشن کو بریفنگ دینی ہے, اور اپوزیشن نے ڈیمانڈ کر دی کہ پارلیمنٹ میں لیں گے بریفنگ اور وزیر اعظم دیں گے. ان کو پتہ ہے, ظاہر ہے اپوزیشن نے یہی کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں نہیں ماننا چاہتے, آپ ہمیں جو بھی لقب دیتے ہیں آپ کو آنا ہمارے پاس پڑے گا, آپ کو اکثریت حاصل نہیں قانون سازی کی بھی سینٹ میں, یہ تو آئین سازی کرنی ہے, 2/3 اکثریت دونوں ایوانوں میں الگ الگ چاہیے. تو اپوزیشن نے اپنے پتے کھیلے ہیں اس بات پہ کہ جب آنا ہے تو پھر سیدھے طریقے سے آؤ. اپوزیشن اب یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ شہباز شریف کا ملنا بڑا ضروری ہے. یہ کل 1:30 بجے میٹنگ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد خورشید شاہ سے کل مل چکے, آپس میں نام دونوں صوبوں کے 3 نام لے کے یہ وزیر اعظم کو بھیج دیں گے. جو کہ ایگری نہیں ہوگا تو پھر وہ کمیٹی میں چلا جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. یہی بات 2 مہینے پہلے کر لیتے. ملک میں سیاسی استحکام کی بہت ضرورت ہے. یہ بات آپ کو اندازہ ہونی چاہیے کہ جب آپ چائنا سے پیسے کمرشل لون کے لاتے ہیں, آپ کی سٹاک ایکسچینج نہیں اٹھتی. آپ عدالت ضمانت دیتی ہے 6 ہفتے کی, آپ کی سٹاک ایکسچینج اٹھ جاتی ہے. یہ وضاحت کرتی ہے کہ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام آئے, لیکن یہاں پہ تو جو نہ قیمتوں میں استحکام آ رہا ہے, نہ سیاست میں استحکام آ رہا ہے, اور نہ رویوں میں استحکام آ رہا ہے. ان سب چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان آگے چل سکے. ٹھیک ہے فہد صاحب, یہ صرف الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ استحکام کی بات ہے, جس طرح سے عامر صاحب نے بھی کہا. تو پھر کیوں نہیں کیا جا رہا, رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں نبیلہ, رکاوٹ بالکل سمپل سی بات ہے. یہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ معاملہ لیجیٹیمیسی کا ہے. ایک طرف جو عمران خان صاحب ان کی جماعت ہے وہ اپوزیشن کو اپوزیشن ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں, ان کو پارلیمنٹ میں نہیں جیل میں ہونا چاہیے. یہ ان کا نیریٹو پہلے رہا ہے, اور یہی وہ نیریٹو ہے جو اب بھی آ کر بیچ رہے ہیں. اب جب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کو پارلیمنٹ میں ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن دوسری طرف ایک انسٹیٹیوشنل مجبوری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, وہ الیکٹڈ ہیں, اور میاں شہباز شریف جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. یہ جو تضاد ہے عمران خان صاحب ان کی جماعت کے بیانیے میں, کہ ایک طرف ان کو چور ڈاکو کہنا لیکن دوسری طرف ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھنا بھی, یہ جو تضاد ہے یہ اس کیس میں جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے, جس میں وزیر اعظم صاحب کی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے کنسلٹیشن کریں, اور جو اسپرٹ آف دا لا ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیونکہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو تو لیجیٹیمیسی ہے ہی نہیں ان کے پاس, چنانچہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتے. یہ پہلی بار نہیں ہوا, لیکن نہ ہی یہ آخری بار ہوا ہے. یہ جو تضاد ہے گورنمنٹ کی, پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی پالیسی میں, جب تک اس تضاد کو دور نہیں کریں گے تب تک ہر سٹیج پر یہ ایشو کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے لطیف چودھری صاحب, یہ تضاد اور جو روایتی سیاست ہے, جو روایتی رویہ ہے, کیا یہی رکاوٹ ہے؟ بالکل نبیلہ, آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ ایک جو رویہ ہے یہی اصل میں ایک رکاوٹ ہے, کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل مجبوری ہے وہ تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کو بھی پتہ ہے, عمران خان صاحب کو پتہ ہے, تبھی تو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا نا کہ چلے ایک پوری کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات جو ہاتھوں سے آپ گرا دیتے ہیں نا, پھر بعض ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. یہ عمران خان صاحب کو پہلے سے ہی یہ چیزیں, ہم کم از کم میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ بھی آپ پالیٹکس کو پالیٹکس کے انداز میں کریں. آپ کوئی ریولوشن لے کے تو اس ملک میں آئے نہیں, نہ ہی آپ کوئی موضع تنگ ہے آیت اللہ خمینی کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے پورا نظام جو ہے وہ اس کو تلپٹ کر دیا ہے, اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کر دیا ہے, کسی سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر آپ نے سسٹم کے اندر رہنا ہے تو اس سسٹم کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. آپ کو اپوزیشن کا عزت و احترام دینا پڑے گا. یہ تو نہیں کہ آپ 30 مار خاں ہیں, آپ کو کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ نے جس کو کہہ دیا کہ یہ چور ہے وہ چور ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا دنیا کے اندر. ایک رولز ہیں, ایک ریگولیشنز ہیں, ایک طریقہ کار ہے. آپ کی پرسیپشن جو آپ کسی کے بارے میں پرسیو کرتے ہیں وہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل فلسفی تھی, وہ جو ڈکٹیٹر مائنڈ تھا, وہی ان کے لیے مسائل کا باعث بن رہا ہے, اور وہی ان کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے. ورنہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں, وہ بڑے آرام سے ان کو ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں اور یہ مشاورت سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے, وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں اور ڈیموکریٹک رویے کو. بالکل, یہ تضاد اور رویے ہیں اور جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا ہوگا اگر آپ کو اداروں کا استحکام چاہیے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کیا بلاول بھٹو کی سیاست پیپلز پارٹی کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر پائے گی. ایکسپرٹس کی رائے جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا. اب
ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ بھٹوز کے لیے بھنڈی باقی کے لیے کوئی دوسرا قانون. اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احتساب کے نام پہ انتقام کیا جا رہا ہے, احتساب کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جا رہا ہے. یہ لوگ اپنے معاشی پالیسی سے عوام کے چیخے نکال رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ خان صاحب کہتا ہے کہ مجھے غریب کا احساس ہے. اگر غریب کا احساس ہے تو مہنگائی کے طوفان آپ نے کیسے کھڑا کر دیا ہے اس ملک. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کو نشانے پر رکھتے ہوئے لفظوں کے تیر برسائے. 18ویں ترمیم اور آئین کے خلاف بیان دینے پر وزیر اعظم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جتنی ترقی سندھ میں ہوئی اتنی کہیں پر بھی نہیں ہوئی ہے. ایکسپرٹس کے سامنے سوال رکھیں گے کہ کیا بلاول بھٹو کی سیاست پیپلز پارٹی کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر پائے گی. فیصل صاحب, آپ سے اس کا آغاز کریں گے. بلاول بھٹو کی جانب سے جو سیاسی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے, کیا یہ پیپلز پارٹی کو فائدہ دے گی؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں کہ پیپلز پارٹی کو فائدہ دے گی یا عوام کو فائدہ دے گی. پیپلز پارٹی ایک ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے اندر یا پاکستان کی سیاست کے اندر جو عوام کی انوالومنٹ کی تھی, وہ اثرات ہمیں جو ہے پھر اب موجودہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آتے. جس طرح عمران خان اپنے وعدوں سے منحرف ہوئے ہیں, اسی طرح پیپلز پارٹی 10-15 سال میں خاص طور پہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی اور عوام کے اندر جو ہے بہت دوریاں پیدا ہوئی. اگرچہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے, لیکن جو اس کے اگر آپ منشور کی کتاب اٹھائیں تو اس میں شاید یہ ایک نقطہ بھی کوئی ایسا پیپلز پارٹی کا نہیں ہوتا جو اس پہ یہ عمل کرتی ہو. 18ویں ترمیم کے پاس جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس جو ہے وہ غیر معمولی اختیارات ہیں. انہوں نے تو بلدیاتی اداروں کے اختیارات بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے اپنے قبضے میں لے لیے. لیکن آپ جو صورتحال دیکھیں, پورے سندھ کی جو صورتحال دیکھیں, جو تباہی مچی پڑی ہے, اس پہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی, کوئی پشیمانی محسوس نہیں ہوتی, کوئی افسوس محسوس نہیں ہوتا. یہ کسی طور بھی جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ صرف آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینا یا موجودہ حکومت پہ ڈال دینا, اس سے ان کی جان نہیں بخشی ہوگی. اس وقت پیپلز پارٹی کی جو ایک نکاتی سیاست ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ آصف علی زرداری کو اور بلاول بھٹو کو کس طرح بچایا جائے. تو اس وقت آخری بات میں کہہ دوں, سندھ کے عوام کی جو اس وقت بدقسمتی ہے کہ نہ وفاقی حکومت ان کی طرف دیکھ رہی ہے, نہ صوبائی حکومت ان کی طرف دیکھ رہی ہے. بہت برا حال ہوا اس وقت سندھ کا. ٹھیک ہے, بالکل جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت برا حال ہوا ہے. فاضل صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں, لوگ سڑکوں پر بھی آ رہے ہیں, اساتذہ بھی سڑکوں پر آئے, تو کیا بلاول بھٹو وہاں پرفارم کیے بغیر اس طرح سے تنقید کر کے اپنی پارٹی کی ساکھ کو بحال کر سکیں گے, بچا پائیں گے؟ بلاول بھٹو کے لیے جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ دو مختلف میسیجز کو الگ الگ کیسے رکھا جائے. اس وقت پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف وہ ایک بڑی جارحانہ جو ہے انداز سے اپوزیشن کر رہے ہیں اور حکومت پر چڑھائی کر رہے ہیں, اس پر تنقید کر رہے ہیں, اور ایک عوامی سٹائل سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جب وہ اس تمام تر جو ان کی تنقید ہے حکومت کی, اس کو جوڑتے ہیں احتساب سے, تو وہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی اس لیے بہت زیادہ اس کو ٹھیس پہنچی ہے کیونکہ اس پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں, اور اب جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے, تو جب جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ جب اپنے والد صاحب کے احتساب کو حکومت پر تنقید سے جوڑتے ہیں, تو وہاں پہ ان کا جو میسج ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ان کو اس طرح کا رسپانس نہیں مل رہا جس طرح کہ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ انہیں ملے گا. ٹھیک ہے لطیف صاحب, ہم نے بھی دیکھا جس طرح سے ٹرین مارچ انہوں نے شروع کیا اور لاڑکانہ جا کر یہ ٹرین مارچ ختم ہو گیا, اس کو بھی اتنی زیادہ ہائپ نہیں دی گئی. ہم نے دیکھا لوگ ضرور اکٹھے ہوئے لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوئے جتنی کی ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی تھی. اور یہی بات کہ دو میسیجز ہیں جن کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ ملا کر دیا جا رہا ہے. یہ حکمت عملی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کی جو لیگیسی ہے جو ان کے ساتھ اس وقت آصف زرداری جو ان کے والد ہیں ان کی جو ساتھ ہے وہ ان کے جو پولیٹیکل جو جدوجہد ہے اس کے لیے راہ میں وہ رکاوٹ ہے. کیونکہ وہ جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بنے اس وقت جو چھوٹی عمر تھی, اب وہ آہستہ آہستہ اپنا وہ کر رہے ہیں اس کو, تو یہ ابھی
جو ان کی اپنی پولیٹیکل فلسفی ہے، ان کا نظریہ ہے، جو چھاپ ہے ان کی پارٹی کے اندر، اس کے لیے تو ابھی ٹائم چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت صرف بلاول بھٹو ہے جو کم از کم ایک بہت کلیئر بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے، انتہا پسندی کے حوالے سے اور ٹیررزم کے حوالے سے ایک ماڈرن اور پروگریسو جو سوچ ہے، جس کا بظاہر ہمیں نظر آتا تھا کہ شاید عمران خان ایک ویسٹرنائز کلچر کے آدمی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک مایوسی کا عمل تھا. اس کے مقابلے میں بلاول بھٹو ایک نظر آتے ہیں ہمیں کہ وہ ایک جدید ذہن کے ایک ماڈرن آدمی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر وہ جدوجہد ان کی اسی طرح جاری رہی تو پیپلز پارٹی کو ایک اچھا مل سکتا ہے، بشرطے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پولیٹکس میں سے راستہ انہیں خود ہٹ جائے اور ان کو راستہ دے. ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر صاحب کرپشن کے الزامات ہوتے ہوئے آپ اپنی پارٹی کی سیاست کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ آپ ساکھ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ بڑا سمپل ہے جی. بلاول بھٹو پہلی دفعہ MNA بنے ہیں پچھلے سال، وہ بالکل کلین ہے. وہ ماضی میں جو ان کی پارٹی کی جو ہیں سنز ہیں یا ایون دا سنز آف دا فادر کین ناٹ بی، آپ اس کا حساب بیٹے سے نہیں لے سکتے. تو یہ ان کے لیے بڑا سمپل ہے. اگر وہ اپنا نیریٹو صاف رکھیں اور اولڈ گارڈ سے کلین بریک لے لیں تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی ہوپ ہی یہ ہے. اور اگر یہ بھی اپنے آپ کو اس تحریک میں جو یہ چلا رہے ہیں اپنے آپ کو بالکل اولڈ گارڈ کے ریپرزنٹیٹیو بنا کر ہی سامنے لائیں گے تو میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی کو یہ بچا سکیں گے جس طرح ان کی سوچ ہے. دوسری بات، انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی ایک سندھی پارٹی ہے اور صرف سندھ کی عوام کی انہوں نے نمائندگی کرنی ہے. تو پھر جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں اور نیریٹو لے کر چل رہے ہیں پھر لے کر چلتے رہیں اور یہ چوتھا ٹرم بھی شاید جیت جائیں سندھ کے اندر. لیکن یہ کبھی پاکستان میں حکومت نہیں کر سکیں گے اگر یہی نیریٹو لے کر آگے چلیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے. ان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ان کے جو نانا تھے وہ بھی پنجاب میں ہی آ کر انہوں نے جب پنجاب کے ہارٹ کو کانکر کیا تو ان کو پاکستان ملا تھا. سندھ میں بیٹھ کر فرام کراچی ٹو لارکانہ اور 18ویں ترمیم کی باتیں کرنا اور اپنی ترقی کی باتیں کرنا will only show them a fourth term in Sindh. وہ ان کو مبارک ہو but they will never ever regain the center. ٹھیک ہے عامر الیاس صاحب، صرف جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ صرف سندھ کی پارٹی نہیں ہیں، آپ پورے پاکستان کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ٹرین مارچ ہوا لیکن وہ لاڑکانہ پر ختم ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو اسی طرح سے ٹرین مارچ کرتے رہے تو یہ ٹرین مارچ وسطی پنجاب تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ پیپلز پارٹی بچتی ہے یا نہیں بچتی، زرداری کی سیاست ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بلاول اسے لے کے چلتے ہیں یا نہیں چلتے. ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کا راستہ روکنا نہیں چاہیے. اس کا جو نیریٹو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. ان کے اوپر کرپشن کے جتنے بھی الزامات ہیں تحریک انصاف صرف ایک مہربانی کر دے کہ اپنے وزیروں کی زبان کو خاموش کر دے. وہ جو کہہ چکے کہ جی نواز شریف دور میں کیس تھا، سب کو پتا ہے کہ انہی کا دور کا کیس تھا، آپ نے تو ابھی تک کیا ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا جی، پاک صاف ہیں سارے کے سارے. صرف خاموشی اختیار کر لیں. جو نیب کے ریفرنسز ہیں ان کا ٹائم پہ اپنے حساب کتاب سے چلنے دیں فیصلہ. ساری قوم مان لے گی، ساری دنیا دیکھ لے گی. آپ اس کیس کو خراب کر رہے ہیں. جو کرپشن کے خلاف بہترین کیس بننے جا رہا ہے اسے آپ سیاست کی نظر بالکل نہ کرنے دیں. یہ بلاول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے، یا وہ اپنی پارٹی کو لے کے چلتے ہیں. یہاں پہ آ کے کیونکہ پیپلز پارٹی کے جتنے کام 11 سال میں، یہ مطلب 11واں سال چل رہا ہے حکومت میں، انہوں نے تباہی کے علاوہ سندھ کو کچھ نہیں دیا. یہ بلاول سے 10 دفعہ ہیلتھ پہ وہ کرا لیں. کیا لوگ بات اس ماننے کو تیار ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ ڈیلیور کیا؟ اتنا پیسہ سب کچھ یہ لاڑکانہ میں جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے آج تک کیا دے سکے ہیں؟ یہ بتا دیں کہ ہم نے جہاں سے پیپلز پارٹی نے جنم لیا اس شہر میں ہم نے کتنی یونیورسٹیاں دے دی، ہم نے کیا اپ لفٹنگ کی. صرف ایک شہر ماڈل کے طور پہ بتا دیں. جو بنا بنایا شہر ملا کراچی اس کا بیڑا غرق کر دیا. حیدرآباد کی تباہی ہو گئی. سکھر میں کچھ ہے نہیں. تو آپ بتانے کیا جا رہے ہیں کس شہر میں؟ اس وقت آپ کا نیریٹو ہوتا کہ سارا پیسہ لاہور میں لگ رہا ہے. بھائی آپ پنجاب کی ساری ڈویژنیں اٹھا لیں، انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا، رزلٹ مل رہا ہے. اس نیریٹو میں اگر صرف تحریک انصاف قانونی تقاضے پورے کرا لے میرا خیال ہے بہترین رزلٹ پاکستان کو مل جائے گا. ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا اور ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. السلام علیکم، میں ہوں نبیلہ سندھو. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.